الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العلي العظيم صلوات وعجل فرجهم. We give you the tafsir of this verse from Surah Hijr, Surah number 15, verse number 87. Allah subhanahu wa ta'ala says that we have given you the 7 of repeated and the Holy Quran or the glorious Quran. And we said that our topic for this series of majalis tonight is the second last majlis, and tomorrow during the day of Arba'een will be the last majlis of this series, and the Ashra will end. Allah subhanahu wa ta'ala gave, the 12 successors of the Holy Prophet. With Hazrat Zahra and the Holy Prophet, there are 14 infallibles, 7 of repeated. One of the tafasir of the 7 of repeated are the 14 infallibles and the glorious Quran that lives amongst us. It is a living book. We do not believe that the Quran is dead or it is like other books. It is a living book. We also believe in the actions of the people to be presented on the Day of Judgment as, tajsimul a'mal, that they will take up a shape and they will appear before you on the Day of Judgment. The good deeds and evil deeds all will take up a shape and become physical in front of you. Tajsimul a'mal, as it is called. And they will become physical. You will see the different sins in your grave. They become real. They take up different shapes. And because of the different sins, our spiritual being itself changes, takes up different shapes. We don't realize the strength or the weakness of our spirit because we are not so spiritual and we do not see it. We become completely materialistic because of the matter and the materialistic life that we live. And many times we actually lose the spiritual touches in this life. Allah subhanahu wa ta'ala has given us many spiritual powers. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. We gave the best creation is the mankind. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. However, we made them the lowest of the low, or placed them in the lowest of the low. They gave them the ability to become the best. So potentially we are the best, but actually we are placed in the lowest of the places. So we come out and become the best. There are many dimensions to the human life and we have so many strengths, but we never ever use our full strength. Our abilities are so strong, but our potential, the real potential, we don't even use a fraction of our real potential. We don't even use a small percentage of our real strength. So much strength we have, so much potential we have, our memory, our
abilities are enormous. But human beings never ever use their full abilities. People still argue that we don't even probably use 10% of our potential and our abilities, our memory, our brains. So if we started using our potential, we'll be on a much higher, caliber. I think I mentioned it in Nahjul Balagha. It says that every utensil gets filled in. There is a capacity, illa wi'a'ul ilm, except for the utensil of knowledge, which never fills in. The more knowledge you gain, the capacity increases. But we never realize. We think that, probably just like a computer, our brain has also a memory, so we'll get filled in. So let's not learn so much. Let's not gain so much knowledge. So, let's not use our full abilities in case, it's only 2 gigabytes and everything is filled in. So let's save it. No, don't try and do that. Let's learn as much as we can. Let's do as much as we can. Let's gain as much knowledge as we can. So inshallah, but never ever become like people who gain so much knowledge and then they, start to lose things. They become arrogant and they become very proud of things. Sa'di Shirazi says the tree that has a lot of fruit is always bowing down, never standing up straight. The branches that are always straight and never bow down are the ones without any fruits. So if you have the fruit of knowledge, you will always be modest and humble. Arrogance is a sign of ignorance. It is information. Allama Tabatabai once was asked by a student, he said, Agha, I have so much, the more knowledgeable I'm becoming, the more unpracticing I'm becoming. He said, it's impossible. He said, but it's true. I'm gaining so much knowledge. The more knowledgeable I'm becoming, the more unpracticing I'm becoming. He said, no, that's not knowledge. That's not ilm. They are ma'lumat. They're only information. Knowledge is pure. I'm not sure if I conveyed it. It is not knowledge, it is information. There is a difference between knowledge and information. Many times we have a lot of information. If your practice is not improving, that means you're only increasing in your information and not knowledge. Al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Knowledge is a light. Allah drops it into the heart of whoever He likes. Knowledge is pure, it is clean. It does not give you arrogance, it gives you modesty, humbleness. Fire is different to dust. We're all made of dust and we should be humble. That's how dust is. When you throw dust, it goes downwards. And when you light fire, it goes upwards. This is a statement by Imam Sadiq al-Islam. It has pride in it. It goes upwards. And dust goes down. If you place any seeds in the fire, it just burns them and destroys them. And if you place some seeds in the dust and earth, it gives you 700 times in return. We should be like that. We should be modest and we should be productive. Don't become dustbins, but become productive. I'm not sure if I conveyed it. This is one of the examples given by one of the greatest philosophers that lived in 20th century. He said, many people just become, like dustbins. Everything is thrown into it. Nothing comes out. Be productive. Take knowledge and reproduce it and give it to other people in such a way that they can understand. And that is a sign of the followers of Ali ibn Abi Talib. They always gain knowledge and give it to so many other people and everyone gains it. That is one of the biggest signs of believers. Iman. Quran and Ahlul Bayt are both the biggest sources of knowledge. Quran is the greatest source of knowledge and Ahlul Bayt alayhimus salam are the greatest sources of knowledge. So all the Shias of Ahlul Bayt. When the 6th Imam al-Islam says, if a town had a population of 100,000, mi'at alf. Another hadith says alf, a million. But let's take the easier one. He says if a town had a population of 100,000 people and there was one person claiming to be Shia, and if there was one person better than that person who was claiming to be Shia, then he's not my true Shia. He's not my true Shia. Why? Because there is someone better than him. But what does that mean? One person better than him. In what? In finance? In health? In strength? In what? In looks? In what? In knowledge. The most learned person should be the Shia of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. But these days knowledge does not have much value. People have chosen other qualities to be celebrities and they look for other things. But knowledge should be the biggest quality. The most truthful, the most knowledgeable should be the followers of Ahlul Bayt alayhimus salam. Always, Hazrat Muhammad ibn Muslim, one of the students of Imam Baqir and Imam Jafar Sadiq alayhimus salatu wassalam.
وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ. He knew 70 or 80,000 ahadith. 70 یا 80,000 ahadith انہیں حفظ سے. Quran has more than 6,000 verses. This man knew 80,000 ahadith. That's a lot of ahadith. Wasail Shia has 30 volumes, it has 60,000 ahadith. Just Muhammad ibn Muslim, one student of the Imam, and the Imam, 6 Imam had the hadith. Had it not been for 4 people, Muhammad ibn Muslim, Zurara, Abu Basir, and I think Humran, one of the 4. Anyway, 4 people. Had it not been for these 4 people, then the athar and ahadith of Ahlul Bayt alayhimus salam, especially the ahadith of Imam Baqir al-Islam, would have been destroyed, finished. They memorized, each one of them memorized thousands, tens of thousands of ahadith. Hazrat Muhammad ibn Muslim used to belong to Iraq, Kufa. He went back to Kufa after learning. When he went back to Kufa, he used to say a hadith on every topic. On tahara, on salat, on zakat, on khums, on jihad, on som, on mirath, nikah, talaq, everything. Every topic he knew hadith, history, Quran, tafsir, everything. He had a hadith on every topic. He was talk of the town that he's such a learned person. Everyone was talking about him. One day he came and he was sitting down. Before he went to the mimbar, the pulpit, people were talking about him. He said, who is he? One of the people said, he is huwa min Shi'at Ahl al-Bayt. He is one of the Shias of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hazrat Muhammad ibn Muslim started crying. He had tears in his eyes. So that person who had said, he knew that, Hazrat Muhammad ibn Muslim had heard him. That he said he's one of the Shias of Jafar ibn Muhammad. He said, did I say something wrong? He said, what makes me cry is that people think that I am one of the followers and the Shias of Jafar ibn Muhammad, as-Sadiq alayhi salam. What if the 6th Imam says to me that people called you my Shia, were you up to the standard of being called a Shia? After memorizing 80,000 ahadith, he was feeling that probably he doesn't deserve to be called a true follower of the 6th Imam alayhi salam. The standards of the Aimma alayhim salam is very high. We should, the places, which are, shallow, that's where the water gathers together. The places that are high, the water just drains down from them. I'm not sure if I explained it. پہاڑوں پہ سے نا پانی بہہ کے نیچے چلا جاتا ہے, لیکن وادیوں میں پانی بھر جاتا ہے. جو لوگ اکڑے کھڑے رہتے ہیں نا, وہاں سے پانی بہہ کے نیچے چلا جاتا ہے. جو ماڈسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پانی بھرتا جاتا ہے. The people who are always, stubborn and always, arrogant and standing straight. Don't you know I'm better than you? Then always knowledge just goes down from them. One of the qualities, one of the sins that takes away every bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, takes away knowledge and every gift that Allah gives you, that takes away everything, is takabbur, is kibr, is arrogance. Never ever have arrogance. لا يشم رائحة الجنة من كان في قلبه حردل من التكبر. The one who has a drop size, arrogance or pride in their heart will not enter, will not even smell the paradise. Arrogance is one of the worst qualities to have. Shaitan became shaitan only and only because of takabbur. Ana khairun minhu, I'm better than him. Don't you know? Allah, you're telling me to do sajda to him, I'm better than him. How are you better than him? خَلَقْتَنِ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن تِينٍ. You've made him from dust and I'm made from fire. I shine, he doesn't. Amirul Mu'mineen and the 6th Imam, both have described shaitan. They say that Imam Al-Islam says 6,000 years he did ibadat. And it's not known that was it 6,000 years of earth or the heavens. One day of the heaven is equal to 1,000 years. One day is equal to 1,000 years of earth. 6,000 years and everything gone. Because it wasn't for Allah subhanahu wa ta'ala. How can Allah subhanahu wa ta'ala for one sajda destroy everything? You see, your intention has to be pure. His intention was for self. It was all, when he was tried, it all came out. He said, no, I'll not do sajda. The 6th Imam says that, Hazrat Adam alayhi salam, Allah had made his, the body of Hazrat Adam alayhi salam, and it was lying in the paradise. And shaitan would always pass by and say, why did Allah create this thing? Allah said, one of you will not do sajda to him when I tell you to.
All the angels used to try and come to Shaitan. Please pray for us that we are not that one person. The sixth Imam says he prayed for everyone but himself. He said, oh Allah, may Jibreel not be the one who does not do so. May him, may that person, may this farishta, that, all of these angels may not be the ones who do not do sajda too. And he would never pray for himself. He was so proud that I am so high, how can I go against Allah subhanahu wa ta'ala? He never prayed for himself. So proud. मैं क्यों दुआ मांगू? मेरे पास सब कुछ है, मुझे दुआ मांगने की जरूरत नहीं है. मासूम कहते हैं नहीं, दुआ तकब्बुर को तोड़ती है, इसलिए मांगना सीखो. It breaks your pride. Ask for Allah subhanahu wa ta'ala, even if you have something, even if you have everything, still ask Allah subhanahu wa ta'ala, because it breaks your pride. दुआ तकब्बुर तोड़ने की सबसे बड़ी चाबी है. It breaks you, because asking is very difficult. Many people who are proud, they never ever ask. 3 solutions to pride. 1, asking Allah subhanahu wa ta'ala, continuously doing dua. Secondly, sitting on the floor. 3rd, always, not sitting for food, always sit on the floor and eat. And 3rd, not to wear too, nice clothes. Just try and not buy too many new clothes. Hazrat Salman Farsi used to never buy new clothes. So a person said, why don't you wear new clothes? He says, I will wear new clothes the day I become free of this dunya, kafan, my shroud. Learn how to break your nafs, the inside. And once you break yourself, you'll become closer to Allah subhanahu wa ta'ala and the Ahlul Bayt alayhimus salam. Even the Holy Prophet and the Aimma never did takabbur. Even they did not have any pride. One of the names of the Holy Prophet is not mutakabbir. Only Allah is al-mutakabbir, the one who has pride. Only Allah is. Why? Because there is no one greater than Allah subhanahu wa ta'ala. All others have someone greater and better than them. So therefore they should not have pride. Aimma alayhimus salam, the Holy Prophet, they would always sit down with the people and eat. One of the ladies once said to the Holy Prophet, Ya Rasulullah, ta'kulu kal abid, you're eating like slaves. He said, who will be a better slave of Allah subhanahu wa ta'ala than myself? Imam Islam would sit down on the floor and eat, and play with the children, the Holy Prophet. One day, a child stepped on Imam Islam's Abba. So someone said, get off. Don't you know this is Ali ibn Abi Talib? He said, no, don't stop him. This is an orphan. Had it the love from his father, then he wouldn't be coming to me like this. These are not just things to read, but these are to practice. These are not just things to mention. They are to obtain. پڑھنے کی چیزیں نہیں ہے، یہ عمل کی چیزیں. سنا کے چلے جائیں بہت اچھا لگا. نہیں، دین جو ہے نا اپنے اندر نفس کے توڑنے کا نام ہے. حسین کے سامنے وہی جھکے گا جو اپنے نفس کو مار چکا ہوگا. جو خود اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوگا وہ حسین کے سامنے کیا جھکے گا؟ نفس کو توڑنا پڑتا ہے. جناب حر جب تک کہ کہا میں حر ہوں تب تک کچھ نہیں ہوا. جب توڑ دیا کہا حر تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ حسین ہے. پھر وہ وہاں سے یہاں آ گئے. So many times, the praise always gets to the heads of many people, and we need to ourselves never ever let the praise. My teacher one of my friends used to always say to me that don't, 2 things, never let them affect you. When someone puts you down, don't let it get to your heart. And when someone praises you, don't let it get to your head. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی. کوئی تعریف کرے تو دماغ تک پہنچنے نہ دینا, کوئی برائی کرے تو دل میں جگہ نہ دینا. برائی کرے تو دل میں بٹھا لی بات, اب ایموشنل ہو رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, دل میں بٹھا لی بات, مجھے برا کہا ہے. اس نے تعریف کر دی, دماغ میں جگہ دے دی, میں تو بہت پہنچا ہوا. We all have husn zan about ourselves and su'u zan about other people, unfortunately. One of my teachers used to always say that it should be the other way around. Have husn zan about other people and su'u zan about yourself. Be optimistic about the other people and pessimistic. Have good feelings about other people and bad feelings about yourself. But we are the opposite. If each one of us was asked to describe themselves, they will say, I'm the most learned, I'm the most practicing, I'm the best of the Shias, I'm the best of the practicing people. And the other one, oh, he is so far behind. This is one of the problems of this dunya. Do the opposite. So it is important that we try and learn from these things in our lives. I had promised something yesterday, inshallah, I'll give you, this is the last majlis tonight, and tomorrow morning will be during, Arba'in majlis, and that will be, inshallah, about Arba'in. So, inshallah, say aloud salawat for the sake of Ahlul Bayt alayhim salam.
وعجل فرجهم. آج انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت کے اندر تمام کروں بات کو. ہماری زندگیاں بعض اوقات گزر جاتی ہیں, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے ہمارے دونوں ساتھ ہونے چاہیے. You know, there is a hadith that says on the day of judgment there will be 4 groups of people. Everyone with me? Do I have the attention of everyone so far? On the day of judgment there will be 4 groups of people. The Holy Prophet will come and ask each one of the groups a question. And then he will say if they can go to the paradise or not. Jannat mein wahi dakhil hoga jisko Rasul Khuda ijazat denge. He will come to the first group and say, did you believe in Quran and Ahlul Bayt? They will say, we didn't know about Quran, we didn't know about Ahlul Bayt. They will say, you do not deserve the paradise. He'll come to the second group. Did you know Quran and Ahlul Bayt? They will say, well, we memorized the Holy Quran, we always try to read the Holy Quran, but we didn't know Ahlul Bayt. They will say, you got not going to the paradise. Third group, did you know Quran and Ahlul Bayt? They will say, we knew Ahlul Bayt, but we didn't know Quran. He say, you do not go to the paradise. Fourth group, he will say, did you know Quran and Ahlul Bayt? They will say, we always loved Quran and always loved Ahlul Bayt. We loved both of them. We always tried to follow both of them, Quran and Ahlul Bayt. He will say, only you deserve to make it to the paradise. Quran and Ahlul Bayt, both. They are hand in hand together. If you have one and not the other, that means you don't have the other either. Both of them are together. If you miss any one of them, that means you've missed both of them. You need both of them to always be in front of you and be there, be your leaders. You know, Imam Ali alayhi salam wrote a letter to Muawiyah ibn Abi Sufyan. And Muawiyah had written a letter. Imam Ali alayhi salam said, you know, let's not have so many people killed. And any leader of the country, any president or any Khalifa has the right to dismiss and remove any governor. Muawiyah was a governor appointed by the second Khalifa, endorsed by the third. As soon as Imam Ali came into government, he said, I'm removing all the previous governors, and whoever I believe deserves the government, you know, to become the governor or a judge, I will only introduce them to be governors and people in government. It's quite difficult to accept by many people. He removed most of the governors and then he, you know, instated his own governors. Muawiyah was the governor of Sham, which included Syria, Palestine, Lebanon, and Jordan. All of those 4 areas he was the governor of. Imam Ali said, I have removed you. मैंने तुम्हें माजूल कर दिया, हट जाओ. किसी भी हाकिम को हक हासिल है कि किसी गवर्नर को हटा दे. He said, no, I will separate the government. So the first person to break the Islamic State was Muawiyah ibn Abi Sufyan. He went against Imam Ali. He said, no, I do not accept your ruling. I'll, you know, go ahead with the bloodshed. I'll not give up. The people said, Ya Ali, what will this do? He said, because he has taken the rule into his own hands. This is the pride that he had, Muawiyah, you know, the first person who, you know, there is a book called Al-Awa'il. Al-Awa'il. By many different people have written, you know, Al-Awa'il, the first things, first person called Adam, first person on earth, first person to be named Muhammad, first person to be named Ali, first person to be named Yahya, first person to do this sin, first person to do this good deed, you know, all first things. The longest chapter for doing the, you know, first sins in Islam is the chapter for Muawiyah. He's the first person to betray the Hakim, you know, the ruler of the Islamic State, and he said that, no, I do not wish to follow any of the rulings that you will give. And he started cursing Imam Ali al-Islam from the members. You know, he said everyone will be paid a monthly stipulant, you know, to curse Ali ibn Abi Talib from the member. Imam Ali removed him, he wouldn't accept. Many people came to Imam Ali al-Islam. You know, when he gave the first sermon, when he became the Khalifa, he said, I will rule with justice. And even if any one of your father has given meher, the dowry, from Baitul Mal for your mother, then I will take it back. Even if the dowry was given from Baitul Mal, I will take it back. अगर किसी के बाप ने बैतुल माल से हक मेहर भी अदा किया होगा तो मैं वापस ले लूंगा. अब लोग वहां से बाहर निकले, कहा ऐसा मुमकिन है अली, ऐसा करेंगे ख्याल में, ये सियासी तकरीर है? You think it's a political statement, or do you think he'll carry it out? You know, like many of these politicians today give, you know, a lot of political speeches, but they never practice them, you know. You know, for the elections, they print a manifesto, which is a bunch of lies. You know, they never practice it. So they, you know, they said, Ali ibn Abi Talib won't practice. Do you think he'll really practice these things? Some people said, probably it's a political statement. The others were saying, probably he will do it. When he started carrying those duties out, then it became very difficult for people to accept. He started putting everything back to normal. He said, no.
I will not accept, I will not compromise on any justice. I will not compromise on anything. Islam, it will be exactly the way the Holy Prophet legislated everything. توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ. Muawiyah said, no, we will take things back to the Holy Prophet said everyone is equal, everyone gets the equal share. Some of the Khulafa had changed everything to be the Arabs get more share than the Iranians and the Africans and the Turks. Everyone got a different share based on their language, then their skin color, then all of these different things. Imam alayhi salam said no, equality. The Holy Prophet had made everything equal, which I really liked here, alhamdulillah, that the way everyone was cooperating with each other, very accommodating, which is alhamdulillah positive. I'm only telling you so you do not lose it. I'm not trying to praise you and make you your head filled with things. So I don't want to fill things in your head, but I want to praise it so you all keep it. Alhamdulillah, everyone is very accommodating, very everyone likes everyone. This is Islamic. Hazrat Ali Islam came back and he said, no, everything should go back to the routine that the Holy Prophet had made everything. People found it very difficult. Imam Ali Islam was going, in the battles in Jamal, it was against Muslims, Siffin, Naharawan. He said, no Baytul Mal. So people said, well, we're going to battles, no Baytul Mal. He said, no, these are against Muslims. There'll be no Baytul Mal. There'll be no booty, basically. All of these things, Imam Ali Islam, people did not like. He said, no, I will enforce justice. And that's why many of the writers have said that many people in the history of mankind have been killed for oppression, and Ali ibn Abi Talib is the only person to be killed for justice. قُتِلَ لِشِدَّةِ عَدَالَتِهِ. He was killed for the severe justice that he was establishing. People couldn't take it. They were used to of injustice, bribery, everything had come into the Islamic society. That you still see. اب سب کچھ آ چکا تھا معاشرے کے اندر، امیر المومنین ہر چیز کو لوٹا رہے تھے. اب اگر سب کی توجہ ہوگی تو بس میں نے یہاں تک تمہید باندھی ہے. پہلے میں نے ایک وعدے کر دیا، ایک مقدمہ بھی باندھا ہے لمبا، تکبر سے بچنے کے لیے کہ جو سارا ایک سلسلہ ہو گیا تھا. معاویہ نے کہا نہیں، میں خاندانی آدمی، میرا باپ سردار تھا، ابو سفیان سردار تھا. رسول خدا نے، ائمہ خدا نے ہمیشہ سے کچھ لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا. ابو سفیان نے ہمیشہ رسول خدا کو اذیت دی. ہندا نے رسول خدا کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. رسول خدا نے اور آل رسول نے ہمیشہ اس بات کو یاد کیا. زیارات میں بھی آپ پڑھیں گے تو ان جملوں کو دہرایا. وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا، the one who chewed the liver of حضرت حمزہ. یعنی کبھی بھلا نہیں سکی اس چیز کو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ کینہ تھا، نہیں، کیونکہ وہ غم کم نہیں ہو رہا تھا. غم اتنا زیادہ تھا جیسے آج تک سید الشہداء کا غم باقی ہے، ائمہ کے دلوں میں جناب حمزہ کا، جناب جعفر طیار کا غم باقی تھا. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اب جناب امیر المومنین ہر چیز کو لوٹانا چاہتے تھے جیسا پیغمبر اسلام نے بنایا تھا، کہ قانون ویسا ہونا چاہیے جیسا رسول خدا نے بنایا ہے. معاویہ کہتا تھا نہیں، ہم بنا چکے ہیں، سلسلہ بن چکا ہے. اب سیاست جو تھی، انگلش کے اندر ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. شاید سن رکھا ہو آپ لوگوں نے. بتاتے نہیں لوگ کس کا ہے جملہ، یہ افضل ویسے معاویہ کا ہے. اب سمجھ میں اس کی سیاست کیسی تھی، پہنچ جائیے خدا را. وہ کہتا تھا ہر چیز جائز ہے، پالیٹکس کے اندر، سیاست میں، محبت میں، ہر چیز جائز ہے. سیاست میں اس نے کہا سب کچھ جائز ہے. امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی، وہ کہتا ہے سب کچھ جائز ہے. آپ نے کہا نہیں، جائز اور ناجائز اسلام بتاتا ہے، اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے. اس نے کہا پانی بند کر دو، پروپیگنڈا، ہر چیز جائز ہے پروپیگنڈا کے لیے. ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ کہہ سکتے ہیں، تہمتیں بھی لگا سکتے ہیں. بچوں میں اس نے بکریاں تقسیم کر دی، سب بچے ایک ہفتے تک اٹیچ ہو گئے گوٹس کے ساتھ، شیپ کے ساتھ. اس کے بعد اس نے کہا کہ کل رات کو جانا، سارے جتنے بھی دمشق کے اندر تم نے بکریاں تقسیم کی نا، سب کو کاٹ کے وہیں پھینک دو. بچے اٹیچ ہو جاتے ہیں. دیکھا جانور مرا پڑا. کا کیا ہوا؟ کہ کل رات علی کوفے سے آیا تھا، سارے بکریاں مار کے چلا گیا ہے. اب ہر دل کے اندر بغض بیٹھ کے، بچوں کے دلوں میں نفرت بیٹھنے لگی. کہ کون علی ہے یہ، ہمارے بچے، ہمارے بکریوں کو مار کے چلا. ایک اس نے کہا نہیں، ہر چیز جائز ہے، جنگ میں، محبت میں سب کچھ جائز ہے. اب میں جنگ میں ہوں علی کے ساتھ، ہر غلط حربہ استعمال کروں گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ آج موجودہ سیاست کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. کچھ غلط بنیادیں رکھی گئی کہ ہر طرح کی سیاست لڑی جائے گی، سیاست ہر طرح کی کھیلی جائے گی. سیاست کی عجیب و غریب ایک باقاعدہ وہاں پہ امیر المومنین کہتے تھے کفا بالعدل سیاست، سیاست میں صرف عدالت کی ضرورت ہے، جسٹس کی ضرورت ہے. ایک آدمی آگا کہ یہ علی معاویہ بہت عقل مند ہے. مولانا نے کہا یہ تمہیں کیسے فیصلہ کیا؟ کہ وہ ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا پلان لے کے آ جاتا ہے. آپ نے کہا تلک حیلتن، وہ مکر و فریب ہے، کننگنس ہے، عقل نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت سکھاتا ہے.
رحمان کی عبادت سکھائے وہ عقل ہے. یہ جو ہر روز ایک نیا پلان ہوتا ہے، تم کہتے ہو کہ آپ کے خلاف ایک ہر روز پلان لے کے آ گیا. یہاں تک کہ جب جناب عمار کو شہید کر دیا نا، تو معاویہ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ جنگ رک کیوں گئی؟ کہا کہ آپ کی تمہاری فوج نے جنگ روک دی ہے، لوگ لڑنا نہیں چاہتے علی کے خلاف. کا کیوں؟ کہا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے عمار کو مار دیا. رسول خدا نے کہا تھا کہ عمار کو باغی گروہ مارے گا تو ہم باغی ہیں. کہا نہیں، لوگوں کو کہو کہ نہ علی لے کے آتے عمار 90+ ہے، نہ عمار مارے جاتے تو علی قاتل ہے. غور کیا آپ نے؟ نہ علی لے کے آتے نہ مارے جاتے. تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر یہ معاذ اللہ اگر فلسفہ قبول کیا جائے تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول خدا معاذ اللہ بن جاتے. یہ کس قسم کا فلسفہ بنا رہے ہیں؟ ایسی گفتگو کیسے؟ لیکن کیا تھا؟ پورا پروپیگنڈا تھا. یہاں تک کہ امیر المومنین کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی مسجد کوفہ میں کیا کر رہے تھے؟ نماز کی حالت میں سجدے میں کیوں تھے؟ علی تو نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے. 1000 رکعت پڑھنے والے کو شام میں معاویہ نے بے نمازی مشہور کر دیا تھا. توجہ ہے نا لوگوں کی میرے ساتھ؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے یہ معاویہ بن سفیان کی سیاست پوری کی پوری. جو آج میں پاکستان کے متعلق کیا کہوں کہ وہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل چکے وہاں. اس کی کوئی نسل سے باقی ہوگا وہاں پہ بھی. آج طالبان آج تک باقی ہیں، معاویہ کی نسل لگ رہے ہیں. اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہر طرح کا وہ بھی پورا کا پورا کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو کیا مسجد میں شہید کیا جائے. کیوں؟ کا متبرک رات میں ہو، شب قدر میں ہو، مقدس جگہ پہ ہو. امیر المؤمنین کو شہید کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں، قتل علی ہونا چاہیے مسجد میں، مقدس جگہ پہ ہو، مقدس رات ہو. یہی آپ کو طالبان کی مینٹیلٹی نظر آتی ہے. امام بارگاہوں میں، مساجد میں بم پھٹنے چاہیے، اچھی اچھی راتیں ہو، مقدس رات ہو، مقدس جگہ ہو. دیکھیں وہی خوارج کی مینٹیلٹی آج تک باقی ہے. وہی نسل ہے، وہی فکر ہے. اب سارا ایک نظام بنا. معاویہ نے خط لکھا. میں اتنی تمہید میں لے کے وقت میں نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال بعض اوقات ہوتا ہے آخری مجالس ہیں پیغام دینے، زیادہ وقت نہیں لوں گا آج. اللہ نے خط لکھا، معاویہ نے خط لکھا امیر المومنین کو. کہا کہ یا علی، جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا خاندان ہمارے خاندان سے ملتا جلتا ہی تو ہے معاذ اللہ. کہ جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ آئیں آپ اور میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کون کون کا حصہ کس کس کو ملے گا. امیر المومنین کو جلال آیا. خود یہ خط ہے امیر المومنین کا، ظاہر 27 نمبر خط ہے. سید رضی کہتے ہیں نہج البلاغہ کا میرا سب سے فیوریٹ خط یہی خط ہے امیر المومنین کا. مائی موسٹ فیوریٹ لیٹر آف امام علیہ السلام حضرت سید رضی. بہت ہی عجیب و غریب خط ہے. کہ معاویہ تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرتا ہے. لیکن توجہ کیجیے گا، مولا کا خط ہے. میں نے جس خط کے لیے کہا تھا پیش کرنا چاہتا ہوں، جنگ بھی اگر پیش کر سکا تو پیش کروں گا. میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اب شاید کل. کہا معاویہ تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرتا ہے. کہا کہ معاویہ ہم وہ ہیں کہ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی اکرم ہے. ومنکم المکذب، اور تو وہ ہے کہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا ہے. ابو سفیان جس نے رسول خدا کو جھٹلایا تھا، یہ نبی نہیں ہے. کہا کہ ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی کا جھٹلانے والا. پھر کہا منا اسد اللہ و اسد رسول، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر جناب حمزہ ہے. شیر تو اللہ کے بہت ہیں لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل. اسد اللہ الغالب یعنی جس پہ کوئی اور شیر اللہ کا غلبہ نہ حاصل کر سکتا ہو. کہا ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے اسد اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر جناب حمزہ. ومنکم اسد الاحلاف، اور تم وہ ہو جن کے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اس کی ماموں کے لیے کہا ہے، پہنچ جائے گا حضرت جلدی میں چلتا رہوں گا بس. کہا ومنکم اسد الاحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اتنا بڑا شیر یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا. فالس اوتھ، ہر جگہ پہ جھوٹی قسمیں. رسول خدا کے خلاف قسمیں کھائے تھے کہ نہیں ہم رسول خدا کو قتل کریں گے اور کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا. کہ منا سیدۃ النساء العالمین، ہم وہ ہیں کہ جن کے خاندان سے سیدہ عالمیان ہیں جناب فاطمہ زہرا ہیں. ومنکم حمالۃ الحطب، قرآن میں آیت ہے نا ابو لہب کی بیوی کے لیے. ابو لہب کی بیوی تھی لیکن معاویہ کی پھپھی تھی. ام جمیل جو ہے وہ معاویہ کی پھپھی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی. یہ سارا کا نظام ایسا تھا. منا سیدۃ نساء العالمین منکم
حمالۃ الحطب. پھر کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین ہیں. ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. جہنم کے بچے، یزید کی طرف اشارہ کیا. اگر تم ہمارے سے مقابلہ کرتے ہو، کہا کہ تمہارا کوئی ہمارے سے مقابلہ نہیں ہے. کہا کہ معاویہ اگر تو چاہتا کہ جنگ نہ ہو تو ایک تلوار تو لے، ایک تلوار میں لیتا ہوں، دونوں جنگ کر لیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، جو جیتے گا وہی جیت جائے گا. ایک تلوار تو ہاتھ میں لے، دوسری تلوار میں لوں گا. او معاویہ، جس تلوار سے میں نے تیرے ماموں کو، چچا کو، تیرے بھائی کو قتل کیا تھا، ذاک السیف معی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ بازو کے اندر کمزوری آئی ہے، نہ تلوار کند ہوئی ہے. کہ معاویہ نہ بازو میں کمزوری آئی ہے اور نہ ہی تلوار کے اندر تیزی میں کمی آئی ہے. معاویہ یاد رکھ، میں ابھی بھی وہی شیر ہوں جو کل احد کے اندر تھا، بدر میں تھا. ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میں لوں گا، دونوں جنگ کر لیتے، فیصلہ ہو جائے گا، جو جیت گیا جیت گیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہ وہی آج علی، وہی آج بھی شیر خدا ہے. یہ نہ سمجھنا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو گھاس نہیں کھاتا. محمد معاویہ اگر شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو گھاس نہیں کھاتا. آجا مقابلہ ہو جائے. تو کہتا کہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں، ایک تلوار تو لے، ایک تلوار میں لے کے آتا ہوں. وہاں پہ جیسے ہی خط پہنچا تو معاویہ کا ایڈوائزر تھا عمر ابن عاص، اس نے کہا کہ بھئی علی کا خط آیا، کیا کریں؟ اس نے کہا میرے خیال میں بات اچھی ہے، ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار علی بن ابی طالب لے، دونوں جنگ کر لو. اس نے کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں. تو خواب دیکھ رہا کہ میں چلا جاؤں، پھر میری لاش ہی واپس آئے، پیچھے تو خلافت پہ قبضہ کر لے. توجہ ہے حضرات، یعنی ایک دوسرے سے بھی مخلص نہیں تھے. کہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں یہ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیا لکھوں. علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں جانتا ہوں جنگ کبھی نہیں کروں گا، 80,000 افراد مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن میں علی کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں حیدر کرار کا معاملہ ہے، جو بھی جائے گا واپس تھوڑی آئے گا، پھر اٹھا کے ہی لایا جائے گا. مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ گیا پھر اس کے بعد لوگ اٹھا کے واپس لے کے آئیں گے، جانے والا نہیں ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں جواب کیا لکھے. کہا اگر سچ پوچھے تو اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے. حیدر کرار نے خط لکھا ہے، نہج البلاغہ نے خط لکھا ہے، خطیب نہج البلاغہ نے خط لکھا تھا. کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بس ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ہوگی. اب سارے کے سارے وہاں پہ صفین سے پہلے لوگ پوچھنے لگے کہ حیدر کون ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ حیدر کون ہے، حیدر کون ہے. ہر جگہ پہ حیدر کرار ہو رہا تھا، وہاں سب حیدر کا پوچھ رہے تھے. یہاں امیر المومنین سے کسی نے کہا یا علی خضاب کر لیجئے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو لوگوں پہ روب ختم ہو جائے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں علی. کہا کہ مالک یاد رکھو، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے. کل جب میں میدان جنگ میں اتروں گا نا، پھر بتانا کہ حیدر جوان ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے. اب وہاں سارے کے سارے معاویہ کے لشکر میں حیدر حیدر ہو رہا تھا، سب پوچھ رہے تھے حیدر آنے والا ہے، حیدر کون ہے، حیدر کیسا ہے، حیدر حیدر. اب کسی نے نہ بدر دیکھی تھی نہ احد دیکھی تھی، اتنی مدتیں گزر چکی تھی، اور 25 سال علی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، جمل میں کوئی تھا نہیں، وہ شام میں تھے، علی مدینے میں رہے تھے، اب عراق میں آ گئے تھے، سب پریشان تھے. حیدر ہے کون سا؟ توجہ چاہوں گا کہ حیدر ہے کون سا؟ بدر کا فاتح ہے، خیبر کا فاتح ہے، خندق میں بڑی بڑی جنگوں کے اندر سب پریشان ہیں، کوئی حیدر ہے. اب یہاں حیدر کرار کے بیٹے کہنے بابا کیسے جنگ کیجئے گا؟ کہ ساری زندگی زمین پہ کھڑے ہو کے جنگ کی ہے، آج گھوڑے پہ جنگ کروں گا. یعنی آج حیدر کو بھی جلال تھا. صفین میں جا رہے تھے کہ بابا آپ کو کبھی ایسا مزاج نہیں دیکھا، کبھی جنگ کی ایسی تیاری نہیں کی ہے، کہ نہیں ہمیشہ زمین پہ کھڑا ہو کے جنگ کرتا رہا ہوں، آج صفین پہ جنگ، آج صفین کی جنگ ہے. کہ کیوں بابا؟ کہ کیونکہ اب تک مشرکین کے خلاف لڑا ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہ یہاں تک کہ جمل کے لیے کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دینا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے حملہ نہ کرنا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. صفین میں کہا کہ کسی کو بھاگنے نہ دینا. کہ مولا جمل میں کچھ اور تھا، صفین میں کچھ اور ہے. کہ جمل کے اندر مسلمان سے دھوکہ کھائے ہوئے تھے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. کہ زوج رسول کا معاملہ پتہ نہیں وہاں کہ یہاں ہے. کہ مسلمان سے دھوکہ کھائے ہوئے تھے. توجہ چاہوں گا، پہنچ جائیے خدا را. لیکن یہاں پہ جتنے بھی آئے ہیں یہ کافر ہیں، منافق ہیں، کسی کو جانے نہیں دوں گا. اب سارا لشکر اس سائڈ سے دیکھ رہا تھا کہ حیدر کون سا ہے. جناب مالک اشتر پہلے کے جنگے سے بسالار تھے، سارے بیٹوں کو لے کے سب کے سب کھڑے ہو رہے ہیں کہ حیدر کون سے کا ابھی تک نہیں آیا.
سارے انتظار میں تھے. جناب امیر المومنین گھوڑے پہ سوار ہوئے. ایک مرتبہ کا بیٹا باپ کی جنگ کو دیکھنا تو صفین میں دیکھ لینا. جناب محمد حنفیہ کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی. عباس دیکھ رہے تھے. سارے بیٹوں کا جلال جا کے آج بابا کو لڑتے دیکھنا ہے. ادھر سارے کے سارے 80,000 کے لشکر میں ایک آواز آ رہی تھی, حیدر کون سا ہے؟ اب ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز دی کہ اللہ اکبر. جیسے تلوار کو کھینچا گیا, وہ جو دو منہ والی تلوار ہے وہ حیدر کی ہے. سمجھے ہیں کہ وہ جو دو منہ والی تلوار ہے وہ حیدر کرار کی ہے. جیسی تلوار کھینچی سارا مجمع علمان اور حفیظ کہنے لگا. حیدر کرار نے ایک مرتبہ گھوڑے کا زور لگایا, کہا کہ ذرا مجھے آخر لشکر تک پہنچا دے جہاں سے ذوالجلال گزرتا تھا سر گرتے نظر آتے تھے. تلوار تو چلتی نظر نہیں آ رہی ہے, آج تلوار روک رہی ہے, ہاتھ رک نہیں رہا. ہاتھ سے تلوار کو روکو بس. ذوالفقار رکی ہے, لگام میں ہاتھ ہے کہ ایک ہاتھ سے جہاں سے گزرتے ہیں سر کیسے گر جاتے ہیں. توجہ کہ تلوار چلا نہیں رہی, سر گرتے کیسے؟ کہ جہاں سے گزرتے ہیں سارے سروں کا صدقہ اتارتے ہوئے. کہ ذوالفقار تیرا صدقہ سے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے گئے سر زمین پہ تھے, وہاں سے واپس آئے سر زمین پہ تھے. سارا مجمع کہنے لگا آج پتہ چلا حیدر کرار کون ہے. ایک مرتبہ آج سارے بیٹے دیکھنے کا بابا آج پتہ چلا جنگ کیسے ہوتی ہے. کہ بیٹا یاد رکھو جنگ ایسے ہوتی ہے. جناب محمد حنفیہ جو بے انتہا شجاع تھے, جب بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے آتے تھے نا, روایت کے الفاظ ہیں کہ معاویہ نے کہا کہ یا علی دو پہلوان آئے ہیں, روم کے بادشاہ نے بھیجے ہیں, بہت بڑے بڑے ریسلرز ہیں. کہ ایک کا قد بہت بڑا ہے, دوسرے کا وجود بہت بڑا ہے. کہ وہ جو بہت بڑا ہے وہ زمین پہ بیٹھ جاتا, کہتے مجھے کھڑا کر کے بتا دو, اور وہ جو لمبا ہے وہ کہتا کہ مجھے زمین پہ بٹھا کے دکھاؤ. کہا کہ آپ آئیے یا کسی اپنے جیسے کو بھیجیں. امیر المومنین کا بیٹا محمد حنفیہ باپ کی شجاعت کا نمونہ دکھا کے آؤ. تو جناب محمد حنفیہ آئے. کہا کیا بات ہے, کس سے مقابلہ ہے؟ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے مقابلہ. یہ کہتا ہے کہ مجھے ہرایا تو اسے بھی ہرا دیا, اسے ہرایا تو مجھے بھی ہرا دیا, دونوں میں سے ایک سے کشتی کر لو. کہ دونوں آ جا, دونوں سے اکٹھے کشتی کروں گا. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. وہ جو کھڑا تھا نہ جانے اس کی فوراً جس لگائی, چھلانگ لگائی جناب محمد حنفیہ نے, دونوں انگلیاں ایسے کندھے میں رکھی, زمین پہ بیٹھ گیا. وہ جو بیٹھا ہوا تھا اس کے کندھے میں گردن میں انگلیاں ڈالی, فوراً کھڑا ہو گیا. معاویہ نے پوچھا پہلے اتنے پہلوان ہیں, تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ اس نے کیا کیا کہ اس کی انگلیاں نہیں کیلے ہیں. جب رکھتا ہے تو لگتا ہے جس نے خیبر فتح کیا تھا اسی کا بیٹا نظر آ رہا ہے. یہ کہ جب انگلی رکھتا تو لگتا پوری جان نکال لی. تو جناب محمد نے کہا میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. اب ایک مرتبہ صفین کی جنگ آئے, میرے مولا نے کہا محمد بیٹا حملہ کر کے دکھاؤ. جناب محمد حنفیہ سے کہا. ایک مرتبہ جناب محمد نے سامنے دیکھا کہ بابا تھوڑا انتظار کرے. کہا کیوں؟ کہ بابا 80,000 تیر آ رہے, جاؤں گا چھلنی ہو جاؤں گا. کہ بیٹا اگر میرے خون کا اثر ہوتا چلا جاتا, یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر نہیں گیا. اب باپ کی جنگ کو دیکھنا, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور فرمایا آپ نے کہا بیٹا میں ابو طالب کا بیٹا. ایک مرتبہ میدان میں اترے, جہاں سے گزرتے تھے سر ہی سر زمین پہ نظر آتے تھے. سارا مجمع پریشان ہونے لگا, کہا کہ یہی حیدر کرار ہے. اب جناب محمد حنفیہ کا کہا بابا آپ سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہا جناب محمد حنفیہ جیسا شجاع جب پورے شجاعان عرب ان کی مثال دیا کرتے تھے, یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ان سے کوئی جنگ کرتا ہاتھ میں آ جاتا تھا نا, تلوار نہیں چلتی تھی, گریب کر لیتے تھے کسی کو تو پھینک کے مارتے تھے, دیوار پہ پھینک دیتے تھے. اتنے جناب محمد حنفیہ طاقتور تھے. جب ایک مرتبہ مولا کو جنگ کرتے دیکھا, کہا بابا آپ جیسی جنگ زندگی میں نہیں دیکھی ہے. کہا بیٹا نہ اس سے پہلے دیکھی ہے نہ بعد میں دیکھو. یہ حیدر کرار, یہ اسد اللہ الغالب, غالب اللہ کل غالب ہیں. حضرات یقین مانیے اس سے زیادہ تفصیل سے پیش کرتا ہوں, لیکن یہ امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے. کسی جنگ میں بھی ہو تو ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آئے گا کو جنگ کرتا. حضرات ایک اور صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. ساری جنگوں میں دیکھ لیجئے ہمیشہ کہا جاتا فاتح بدر و حنین,
پہلی جنگ بدر ہے، آخری حنین ہے. کہ بدر سے لے کے حنین تک ساری جنگوں کے فتح کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں. سب کی توجہ چاہوں گا، ساری جنگوں کے فتح کرنے والے، ساری جنگوں کے. اور سب سے سخت جو جنگ نظر آتی ہے کہا وہ خندق میں تھی، کہ جہاں پہ بڑے بڑے لوگ فضائل سنا رہے تھے عمر ابن عبد ود کے. ایسا ہے، بہت طاقتور ہے، اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کہا. میرے مولانا نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ بھی جنگ تھی باقاعدہ، ایک ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی. ہمارے ہاں تو اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن بھائیوں کے ہاں تو ایسا ہے کہ جب تلوار چل رہی تھی تو گرد و غبار کا پورا ایک غلاف بنا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون کہاں پہ کس طرح سے تلوار زنی کر رہا ہے، کس طرح سے تلوار چل رہی ہے. بہت تیزی سے تلوار چل رہی تھی. کہ لیکن امیر المومنین کا سب سے بڑا لقب جو ہے نا وہ خیبر کی جنگ کا. حضرت صرف ایک جملہ پیش کر کے بات کو تمام کر دوں گا. آئے ذرا دیکھتے ہیں جناب امیر المومنین. خندق میں امیر المومنین نظر آتے ہیں، خیبر میں امیر المومنین ہیں، بدر میں امیر المومنین ہیں، احد میں امیر المومنین ہیں، حنین میں امیر المومنین ہیں. 83 غزوے ہیں. ہر آدمی کو نظر آ رہا تھا ایک جنگجو. اور جہاں پہ احد کے اندر بھی یہی دیکھ لیجئے، جہاں پہ علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہر جنگ کے اندر ایک امیر المومنین. آئے ذرا پیش کرتا ہوں، صرف آخری 2 جملے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے کون سی ذات گرامی، کہ کس کے کتنے فضائل ہیں، کتنی جنگی ہیں، کتنی شجاعت ہے. کوئی سمجھ نہیں سکا آج تک کہ اتنے اضداد ایک جگہ کیسے جمع ہو گئے. اسی لیے مظہر العجائب کہا جاتا ہے کہ یہ مظہر العجائب ہیں. بس بھائی حضرات، اگر آپ کو خندق دیکھنی ہو، حنین، کسی بھی جنگ کے اندر دیکھیں گے تو بڑے سے بڑا سورما جب آتا تھا خیبر کا ہمیشہ سب سے بڑا جو بھائیوں کے لقب دیا جاتا تھا فاتح خیبر ہیں. خیبر کی جنگ کے اندر بہت بڑا ایک آدمی، بہت بڑے بڑے پہلوان موجود تھے. ایک آدمی تھا مورخ آیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حیدر کرار کون ہے مدینے کے اندر. کا کیوں؟ کہ حیدر کرار جس نے مرحب، حارث، انتر، بہت بڑے بڑے پہلوان تھے، بھائی تھے، کہ ان سب کو قتل کر دیا. کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا پہلوان ہے. پہنچ جائے ہیں کتنا بڑا پہلوان ہوگا. اتنے بڑے بڑے قداور، بہت طاقتور، بہت بڑا جسم تھا. ان کو مار دیا. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی اشارہ کیا، کہا کہ وہ سامنے وہاں چلے جاؤ، وہاں وہ پتہ چل جائے گا. دیکھا امیر المومنین زمین پہ بیٹھے ہوئے خشک روٹی گھٹنے پہ مار کے توڑ رہے ہیں. فوراً سوال کیا، کہا کہ مجھے حیدر کرار سے ملنا ہے. مولانا نے کہا میں حیدر ہوں. کہا نہیں، آپ سے نہیں، وہ جو فاتح خیبر حیدر کرار ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. مولانا نے کہا وہ میں ہی ہوں. کہا آپ نے، دیکھنے میں تو بالکل پتلے سے ہیں آپ. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. یہ اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کیسے کر لیتے ہیں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہا کہ قدرت الہی جب میرے ہاتھ سے شروع ہوتی ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہا کہ جب شروع ہوتی ہے تو کہا یاد رکھ پھر کوئی یہاں پہ رکتا نہیں ہے. کہا مجھے تعجب ہے کہ آپ تو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتے، اسی لیے مظہر العجائب کہا جاتا ہے. دیکھنے میں جو بالکل اس طرح سے محسوس ہو کہ بہت بڑا کوئی معاذ اللہ کوئی وجود، پتہ چلے کہ اتنا بڑا وجود ہے، نہیں، بالکل سمپل سے دیکھنے میں آئے تو وجود اتنا با ہیبت تھا جو دیکھتا تھا. میدان جنگ میں خدا کی قسم الفاظ ہے، سنی شیعہ علماء نے لکھے ہیں کہ امیر المومنین جب آنکھیں کھول کے دیکھتے تھے بڑے بڑے افراد کا پتا ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا. وہ آنکھیں کا اس کی شیر جیسی آنکھیں جب دیکھتا ہے تو کھا جاتا ہے، آنکھوں سے کھا جاتا ہے. حضرت بس 2 جملے کی میں نے کہا ساری زحمت دی ہے 2 جملوں کے لیے. تو جب خیبر کے میدان میں اترے 39 دن تک سب کا امتحان ہوتا رہا. بڑے بڑے پہلوان جاتے رہے، بڑے بڑے، سن جائیے گا کیا سب کہے. اور واپسی بس ایک لڑائی تھی. کہا یا رسول خدا فوج چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، مجھے بھی واپس آنا پڑا. انہوں نے کہا یا رسول خدا جھوٹ بول رہا ہے، یہ پہلے بھاگا تھا، ہم لوگ بعد میں بھاگے ہیں. اس پہ باقاعدہ بحثیں ہوتی رہے پیغمبر اسلام کو، یہاں تک کہ ناراضگی ہوگا بس زیادہ بحث مت کو میرے سامنے کہ کون پہلے بھاگا، اس کا فیصلہ کروں گا اب میں. 39 دن تک یہی ہوتا رہا. ایک مرتبہ کہا کل میں عالم اس کو دوں گا، لأعطین الرأیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. خیبر سنت کی صرف 2 جملوں کی زحمت دینی ہے. ایک مرتبہ سارے کے سارے صحابہ، یہاں تک ایک صحابی نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں پوری زندگی کبھی مجھے علم لینے کا شوق نہیں ہوا، لیکن خیبر کی پوری رات سو نہیں سکا، دعائیں مانگتا رہا کاش یہ علم مجھے مل جائے. کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے. ان اللہ یفتح خیبر علی ید، اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کرے گا. بس کہ پوری رات یہاں تک کہ سویا نہیں گیا، اٹھا کہا یا رسول خدا بس اتنا بتا دیں کل علم مجھے ملنے والا. وہ رسول خدا بھی سسپینس میں مار رہے ہیں اسے، کہیں جا کے سوچا نہیں ملے گا. کہ نہیں صبح کا انتظار کرو، ابھی نہیں بتاتا. پوری رات کا پوری رات جاگتا رہا. واپس یہ کہ کس کو علم ملے گا. کہا ایک مرتبہ رسول خدا نے فجر کی نماز کے بعد کہا ناد علی مظہر العجائب،
جناب سلمان آگے بڑھے, جناب ابوذر بڑے کا امیر المومنین تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو کہا کہ یا علی, اسلام کی آب و ہوا آپ کے ہاتھ میں ہے. علم ہاتھ میں دیا, جناب امیر المومنین چلے, بس 2 جملوں کی زحمت ہے. آنے کے بعد علم کو پتھر میں گاڑا. وہاں سارے کے سارے افراد دیکھ رہے تھے کہ اب تو علم پھینک کے بھاگنے والے تھے, یہ پتھر میں پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. کب پتھر میں علم کو گاڑ دیا تو ایک نجومی بیٹھا تھا, بہت بڑے حافظ رجب برسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے مشارق الانوار کے اندر, وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اندر نجومی نے کہا کہ مرحب, پریشانی کی بات نہیں ہے, ایک برج ہے, جب وہ فلاں ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے, بالکل نرم ہو جاتا ہے, سافٹ ہو جاتا ہے. اس نے یہ لوہے کا علم گاڑا نا پتھر کے اندر, یہ موم ہو گیا. اس برج کی وجہ سے امامت کے کانوں نے سنا, علم اکھاڑا, پھر دوبارہ گاڑا, پھر اکھاڑا, پھر گاڑا. جب 7 مرتبہ علم اکھاڑ کے گاڑا, اس نے کہا کمال برج کا نہیں, اس جوان کا ہے. کمال اس برج کا نہیں, اس جوان کا. جب بھی یہ اس علم کو نکالتا ہے, اس برج نکل جاتا ہے, جب گاتا ہے دوبارہ واپس چلا جاتا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے یہ زمین پہ برج چلا رہا ہے. امیر المومنین نے آواز دی, کہا کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا. مرحب نے آپ کے مقابلہ کیا. حضرات ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی, صرف 3 وار ہوئے, سر قلم کر دیا. لوگ کہنے لگے کون سا ٹکڑا کون سا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک 2 ٹکڑے, ایک ادھر دوسرا ادھر, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. مولا کے ہاتھ میں عدالت ایسی تھی کہ 2 ٹکڑے کرتا جاؤں گا, جو آئے گا 2 ٹکڑے کرواتا چلا جائے. مرحب آیا 2 ٹکڑے ہوئے, حارث آیا 2 ٹکڑے ہوئے, انتر آیا 2, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. بس میں عدالت ایسی چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ جب 2 ٹکڑے دیکھنا شروع کیے, بڑے افراد نے کہا کہ بس علی بن ابی طالب آ گئے, یہ حیدر کرار ہے, نام ہی حیدر بتا رہا ہے. حضرات شیر کے مختلف نام ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شیر کو, زرغام کہتے ہیں چیڑ پھاڑ کرتا ہوا شیر, زیغم دوڑتا ہوا شیر, حارث حفاظت کرتا ہوا شیر, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے, حیدر حملہ کرتا ہوا شیر, اور عباس انگڑائی لیتا ہوا شیر. تو ایک مرتبہ جناب حیدر کرار نے حملہ کر کے بتایا کہ میں حیدر کرار ہوں, ماں نے حیدر نام رکھا ہے. آنے کے بعد حضرات میں نے کہا نا 2 جملے کے لیے جتنی احمد دی تھی, میں مقدمہ بنانا چاہتا ہوں, صاحب کا 2 جملے سن لیجئے, ختم کر دیا میں نے بات کو. آنے کے بعد روایت کے الفاظ بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ حیدر کرار آگے بڑھے, ایک مرتبہ در خیبر کو اکھاڑا جس کو کئی افراد کھولا اور بند کرتے تھے. کچھ نے لکھا 7 افراد, کچھ کہتے ہیں 40 افراد کھولتے تھے بند کرتے تھے. لوہے کا دروازہ تھا جو بچھا دیا جاتا تھا, بیچ میں باقاعدہ ایک سرنگ وہ ڈش تھی جس کے اوپر سے لوگ گزرتے تھے. کہ ایک مرتبہ پورے فاصلے پہ حیدر کرار نے آگے بڑھ کے در کو اکھاڑا اور سارے صحابہ کو کہا رکھا, کہا سب سوار ہو جاؤ, میں ادھر پہنچا دوں گا. جناب سلمان کہتے ہیں بار بار آتے تھے, یہاں بٹھاتے تھے صحابہ کو, وہاں پہنچا دیتے تھے. ایک مرتبہ میں نے حیدر کو دیکھا کہ میرے مولا کے قدم زمین پہ نہیں تھے, کہ ہوا میں چل رہے تھے, کہ میں سمجھ گیا یہ مشکل کشا ہے, یہ مظہر العجائب ہے, جب اتنے اعجاز دیکھ رہے ہوں. لیکن روایت کے الفاظ ہے کہ میرے مولا اندر گئے نا تو صحابہ نے سوال کیا, کہا یا رسول خدا, امیر المومنین اندر خوش نظر نہیں آ رہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. پیغمبر نے کہا بلاؤ علی کو میرے پاس. یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول خدا, جب میں جنگ کے لیے گیا تھا نا اور مرحب میرے مقابلے میں آیا تھا تو مجھے اندر سے نا عورتوں اور بچوں کے خوش ہونے کی آوازیں آ رہی تھی. سب کہہ رہے تھے ابھی مرحب جا رہا ہے, بہت خوش ہو رہے تھے. اور جب میں نے قتل کر دیا نا ان سب کو تو اس کے بعد مجھے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز آئی, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میری لاکھوں روح قربان. یہ امیر المومنین کا اخلاق ہے. کہا یا رسول خدا, سب کو حکم دے دیجئے کوئی کسی کی بے حرمتی نہ کرے. کہا خبردار, تعظیم کا لحاظ رکھنا, یہ امیر المؤمنین ہے. اور پھر وہ سب کے سب اخلاق امیر المؤمنین دیکھتے ہوئے سب مسلمان ہو گئے. کہا جو اتنا قیدیوں کے ساتھ سلوک کرے, میں نے تمہید باندھ دی, صرف 2 جملوں کے لیے کہی تھی, ختم کر دیا میں نے. جب گئے نا دیکھا, کہا کہ نہیں اسی طرح سے مسکراؤ, میں کسی کا رونا برداشت نہیں کرتا, میں کسی بھی بچوں کا رونا برداشت نہیں کرتا. میں ایک سوال کروں گا, مولا یہ یہودیوں کے بچے تھے, آپ سے رونا برداشت نہیں ہوا. مولا شام غریبہ میں آپ کی پوتیاں رو رہی ہیں,
کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں نے تو پیش کر دیا آپ کے سامنے جملہ. میرے مولا کسی کا رونا برداشت نہیں. آئیں بھائی پیش کروں آپ کے سامنے. جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی نا تو طبیب نے ایک جملہ کہا تھا امام حسن مجتبیٰ سے. مولا نے ڈاکٹر کو کیوں بلایا تھا؟ صرف اس لیے کہ یہ نہ کہے علی سے بڑا طبیب کون تھا, علی سے بڑا ڈاکٹر کون تھا. کہ نہیں کوئی یہ شیعہ نہ کہہ دے میرے مولا نے علاج نہیں کرایا تھا, میں بھی علاج نہیں کراؤں گا. نہیں, طبیب آیا امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ مولا جتنا دودھ ہو سکتا ہے پلائیں, زہر بہت زیادہ ہے, شہادت ضرور ہوگی. مجھے مولا کے مصائب نے پیش کرنا 2 جملے سنیے گا. تو روایت کے الفاظ ہیں جب امام حسن مجتبیٰ باہر گئے نا تو دیکھا دروازے پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی صف لگی ہوئی تھی. کیوں لگی ہوئی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے ہیں. کہا ہے مولا حسن مجتبیٰ آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے, آج امیر المومنین کو دودھ دے دیجیے. مولا ہمارے گھروں پہ آ کے ہمیں دودھ پلایا کرتے تھے, یتیم بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے. کہہ دیجیے آج کوئی یتیم بچہ دودھ نہیں پیے گا, ہمارے مولا کو ہماری طرف سے دے دیجیے. میرے مولا امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بابا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بہت زیادہ باہر جمع ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں. کہا بیٹا حسن مجتبیٰ یتیم بچوں سے کہو میں نے کبھی بھی یتیموں کا حق نہیں کھایا. کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ ساری تمہید میں نے باندھی ہے تاکہ مصائب پڑھ سکوں. بھائی شام غریباں گزر گئی, آج شب 40 آ گئی ہے. کتنے مصائب آئے ہیں, کتنی گودے اجڑ گئی, کتنے بچے مر گئے ہیں راستوں میں. حضرات الفاظ سنیے گا, وقت تو گزر چکا ہے. ابھی دیکھ رہے تھے بعض جگہوں پہ تو بچے ایک دکھایا, بوڑھے آدمی کو دکھایا 40 کلو لوگ پیدل جا رہے ہیں. مجھے بعض لوگوں نے کلپس بھیجے, بہت عجیب و غریب کیفیت ہے. بوڑھا آدمی جا رہا ہے, بہت بوڑھا, کا کتنے سال کا, 80 برس سے زیادہ سن ہے. کا کیوں پیدل جا رہے ہیں آپ؟ کا کیونکہ رسول خدا نے امام حسین کے جد نے کہا ہے کہ جو بھی امام حسین کی پیدل زیارت کرے گا ہر قدم پہ ثواب ملے گا, اس لیے پیدل جا رہا ہوں. کا کیا موٹیویشن ہے؟ کا سامنے جو حرم نظر آ رہا ہے نا حسین ابن علی کا دیکھتا ہوں تو ہمت کر کے آگے بڑھنے لگتا ہوں. جب ان کی بہنوں بیٹیوں کو سوچتا ہوں تو ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بھائی کیسے کیسے عزادار گزرے ہیں. آپ کو عزاداری بڑی آسان ملی ہے, جوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. خدا ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے, خدا زندگی دے, خدا جناب اکبر کی جوانی کے صدقے میں ان سب کو سلامت رکھے, آپ کے ماتیوں کو, نوحہ خانوں کو خدا سلامت رکھے. جملے سنیں گے حضرات, آپ کو آسانی سے بڑی عزاداری بڑی آسان ملی ہے. روایت کے الفاظ ہیں, تاریخ کے الفاظ ہیں. تاریخ بغداد سنیوں کی تاریخ ہے, اس پہ لکھا ہے, اس کے حاشیے پہ لکھا ہے. کہا کہ ایک تاریخ بغداد میں لکھا کہ ایک خاتون تھی, بیوہ خاتون تھی, بغداد میں رہتی تھی. بچوں سے کہا بچوں آؤ میرے ساتھ چلو, باہر چلیں. کہا اماں رات کا وقت ہے, آپ تو کہتی ہیں رات کو باہر نہ نکلیں گھر سے, حالات اچھے نہیں ہیں. کہا نہیں بچوں میرے ساتھ چلو. جب باہر گئے نا تو کہا بچوں بیٹھ جاؤ, دیکھو ہم شیعہ ہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. محرم شروع ہو چکا ہے, ہمارے مولا کے بچے تھے ان کو ذبح کر دیا گیا تھا. علی اکبر کو تیر لگا تھا, علی اکبر کے برچھی لگی تھی, سکینہ کے در چھین لیے گئے تھے, قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا, مولا عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. سارے بچے رونے لگے. کہا بچوں تم میں سے کس کو مصائب یاد ہو گئے؟ ایک بچہ جو بڑا تھا اس نے کہا اماں مجھے یاد ہوگا. کہا بیٹا اب تم مصائب سنا میں بھی رو لوں. ایسے لوگوں نے عزاداریاں کی ہیں, ایسے لوگ عزاداری کرتے رہے. آپ کو تو عزاداری مل گئی نا, بڑی آسانی سے ملی ہے, بڑی بڑی زحمتوں سے لوگوں نے عزاداری کی. زیارت بڑی مشکل سے, ابھی تو لوگ حفاظت کے اندر زیارت کرنے گئے ہیں. روایت کے بعد تاریخ بغداد کے اندر کہا کہ وہیں حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی, جب پل بغداد پہ پہنچی برج کو کراس کرنا چاہتی تھی, بنی عباس کا پہرا تھا, بنی عباس کا دور تھا. کہا بوڑھی خاتون رک جاؤ, زیارت کے لیے نہیں جا سکتی. کہا میں تو پچھلے سال بھی زیارت کے لیے آئی تھی. کہا تم نہیں جانتی ہم ہاتھ کاٹ کے زیارت کرنے دیتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے ہاتھ کاٹتے ہو. کہا ہاں, پھر ہاتھ نکالو. اس نے ہاتھ رکھا. کہا نہیں ہم لیفٹ ہینڈ نہیں کاٹتے, ہم رائٹ ہینڈ کاٹتے ہیں. کہا نہیں رائٹ ہینڈ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا, پچھلے سال میں کٹوا چکی ہوں ہاتھ. کہا ایک ہاتھ کٹوا چکی ہو پھر آ گئی ہو؟ کہا میں جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئی ہوں, میں جناب زہرا کو حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. ہمیں ایسے تو زیارت نہیں کرنی پڑتی, ہم میں سے اکثر لوگ زیارت ہی نہ کرتے امام حسین کی. اگر ایسے زیارت کرنی پڑتی, بڑی بڑی سخت زیارتیں لوگوں نے کی ہیں, اجرکم اللہ. آج تو بڑی آسان ہو گئی ہے زیارت, آج تو بہت آسان ہو گیا گریہ کرنا. آپ پہ پابندی تو نہیں ہے. ایک زمانہ تھا اگر کوئی روتا تھا تازیانے مارے جاتے تھے. رک جاؤ نہیں رو سکتے ہو. جناب زینب کو تازیانے مارے جاتے تھے, رونے کی اجازت نہیں ہے, ہماری قیدی ہو.
اجرکم اللہ. بس بھئی 2 جملے پیش کروں گا مصائب کے. شام غریبہ میں بڑے عجیب و غریب مصائب ہیں. جب ایک مرتبہ خیموں کو آگ لگی ہے نا تو جناب زینب نے آواز دے کے سوال کیا, بہن ام کلثوم سب بچوں کو جمع کر لو. تو کہا کہ بیویوں سے پوچھو کہ سب کے بچے ہیں؟ کہا میرے 2 بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے ہیں. 2 بچے گھوڑوں کے پاؤں میں آ کے مر گئے ہیں. سوکنا مال محمد میں مال سبتین میں کہا بچے شام غریبہ میں بھی 2 بچے مر گئے تھے. بس بے کتنے بچے ہیں پروردگارا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بہن ام کلثوم ذرا دیکھو سارے بچے اور کون کون ہے کون کون نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا میری 4 برس کی بچی نہیں ہے. نہ جانے کیا عالم ہے, کون کہاں پہ جائے گا. ریاض القدس کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک راوی خود سے کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک آدمی رو رہا تھا. کہ کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہ میں نہیں کسی کو بتا سکتا میرا گناہ کیا ہے. کہ تیرے ہاتھ کیسے ہو گئے؟ کہ میرے ہاتھ خشک ہو گئے ہیں. کہ کیوں خشک ہو گئے؟ کہ میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا. کہ یہ بجدل تھا. کہ میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا. کہ کیوں ملعون آدمی تو نے کیوں انگلی کو کاٹا تھا؟ کہ میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا, اتر نہیں رہی تھی. کہ پھر توبہ کیوں کر رہا؟ کہ توبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے ریاض القدس کے الفاظ ہیں کہ جب میں نے انگلی کو کاٹا نا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا نور کی اماریاں اتر رہی ہیں. ریاض القدس میں کہاں تو سنجانے نے لکھا کہ نور کی اماریاں اترنے لگی. کہ میں دوڑ کے جا کے چھپ گیا, جھاڑیوں میں چھپ گیا. کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک نور, انوار نکلنے لگے اماریوں سے. ایک نور باہر نکلا, حسین کے کٹے ہوئے گلے کے سامنے آ کے بیٹھا. کہ ہائے میرا نواسا حسین. کہ ہائے میرا نواسا حسین. کہ دوسرا نور آیا, وہ دائیں طرف امام حسین کے دائیں طرف بیٹھا. کہ ہائے میرا بیٹا حسین. کہ تیسرا نور اس دوسرے نور کے سامنے بیٹھا. کہ ہائے میرا بھیا حسین. کہ پہلے رسول خدا تھے, دوسرے علی مرتضیٰ, تیسرے حسن مجتبی. بہت دیر تک روتے رہے. کہ یہ تینوں بیٹھے رو رہے تھے, اچانک ایک اور اماریوں کا دستہ اترا. ان میں سے کچھ بیبیاں باہر نکلی, نورانی مخلوق تھی, سر پہ چادریں تھی. یہ تینوں تعظیم میں کھڑے ہوئے. ایک بیوی آئی, آگے پہلے نور سے گلے ملی. کہا بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا حسین کو. کہ بابا میرے بیٹے حسین کو آپ کی امت نے کس طرح سے شہید کر دیا. کہ جناب سیدہ رونے لگی. کہ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, اماں وہ جو جھاڑیوں میں چھپا اس نے میری انگلی کاٹی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. بی بی کتنا مصائب ہے, کتنا زیادہ مصائب ہے. کہ شام غریبہ کے یہ عالم ہے. امام صادق سے پوچھا کہ مولا آپ کے گھر میں آگ لگی ہے, باہر کیوں نہیں جاتے؟ یہ صحن میں بیٹھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ جب مجھے شام غریبہ یاد آ گئی ہے. کہ کیوں مولا؟ کہ میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب جاتی ہیں, کبھی مغرب سے مشرق جاتی ہیں, کبھی صحن میں ادھر جاتی ہیں, کبھی ادھر جاتی ہیں. جبکہ میں زندہ ہوں, سلامت ہوں. شام غریبہ میں میرے جد حسین نہیں تھے, سید سجاد بیمار پڑے تھے. میرے پھپھیوں کا کیا ہوا ہوگا جب خیموں میں آگ لگی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بے شام غریباں بس شب چہلم ہے, مصائب تو بہت زیادہ ہے. آئیں بھئی دعا کریں گے. میں چند جملے اور مصائب کے پیش کروں گا. پروردگارہ کتنا مصائب ہے, تجھے واسطہ پروردگارہ 4 بیویوں کا واسطہ دوں گا. روایت کے الفاظ ہیں 1 سال میں 4 کا انتقال ہو گیا ہے. پہلی جناب زینب کبریٰ ہیں کہ یہ 1 سال میں انتقال کر گئے. غم بہت زیادہ تھا, مسلسل روتی رہتی تھیں. دوسری کون ہے؟ کہ اس بی بی کا 4 مہینے میں انتقال ہو گیا. مال سبتین سے پیش کر رہا ہوں. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جناب رباب تھی. کہ جیسی صبح ہوتی تھی نا, بی بی کوزے میں پانی لیتی تھی, دھوپ میں رکھ دیتی تھی. بس بھئی یہ چہلوں کے مصائب کیسے پیش کروں, بہت زیادہ مصائب ہے. کوزے میں پانی لیتی, رکھ دیتی, دھوپ میں رکھ دیتی, خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی. کہا کیونکہ میں نے امام حسین سے وعدہ کیا ہے کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. دھوپ میں پانی رکھ دیتی, جب پانی گرم ہوتا وہی گرم پانی پیتی. ایک ہاتھ سینے پہ رکھتی, کہتی واہ حسینہ, دوسرا سر پہ رکھتی, کہتی واہ حجابہ. بی بی بہت مصائب ہے آپ کا. کہ یہ 4 مہینے زندہ رہی ہیں. یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ نے جناب سید سجاد سے کہا, بیٹا سید سجاد آپ کی ماں رباب بہت بیمار ہو گئی, سر کے سارے بال سفید ہو گئے, ماں سے کہو سائے میں آ جائیں.
مادر گرامی سائے میں آ جائیے. کہا بیٹا آپ کے بابا سے کربلا کی ریت پہ وعدہ کیا تھا, کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. کہا مادر گرامی میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں, یعنی بس امام کی حکم امامت ملا. ایک مرتبہ کہا پھپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑیں. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا امام سجاد نے پکڑا, جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. جیسے اٹھایا نا بی بی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. کہا پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں جاؤں گی. اب امام سجاد نے آواز دی کہ پھپھی اماں میری ماں کو لٹا دیں, ان کی روح پرواز کر گئی ہے. پروردگارہ جناب رباب, دوسری بی بی جناب رباب ہیں. پروردگارہ ان کی اجڑی گود کا واسطہ, جتنے بھی اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. تیسری بی بی کون ہے؟ مرحوم شیخ محمد مہدی حائری اپنی مال ستین میں کہتے ہیں کہ تیسری بی بی جناب لیلا ہے. کہ یہ کربلا کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں. صحابہ رحمت میں شیخ عباس اسماعیل یزدی نے لکھا ہے, اور بہت سی اور کتابوں میں جناب لیلا 6 مہینے زندہ رہی. کہ جو بھی مدینے جاتا تھا نا, تو مدینے جانے کے بعد ہمیشہ سوال کرتا تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہ اتنی بلند آواز سے بی بی روتی تھی, لوگ سوال کرتے تھے. کہ بتانا پڑتا تھا یہ علی اکبر کی ماں لیلا ہے, کہ ان کو علی اکبر کا بڑا غم ہے. جملے سنیں گے؟ آئیں بس بھی 2 جملے پیش کروں گا. کون ہے جناب علی اکبر کی ماں لیلا؟ مقتل الحسین کے اوپر لکھا ہے, مقتل الحسین میں ہے. کہا جب جناب علی اکبر جنگ کے لیے گئے نا, جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ در خیمہ پہ کسی بی بی کے قدم نظر آ رہے ہیں. کہا لیلا میں نے رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا جاؤ جا کے علی اکبر کے لیے دعا مانگو. جناب لیلا نے سر سے چادر ہٹائی, زمین پہ مصلی بچھایا, فوراً زمین پہ گر گئیں. کا پرور یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی حاجرہ ردوہ الی بحق عطش ابی عبداللہ الحسین. اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, حسین کی پیاس کا واسطہ ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے. اپنے لیے نہیں کہتی ہیں کہ باپ سے ملا دے. پروردگارہ واسطہ اس جوان علی اکبر کا جس کے لیے خود سے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ سید الشہداء اس بلند آواز سے کسی کے لیے نہیں روئے جتنا جناب علی اکبر کے لیے. جناب لیلا کو بڑا غم تھا. پروردگارہ 6 مہینے میں یہ کون سی چوتھی بی بی؟ آخری جملے پیش کر رہا ہوں, بس بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے. آئیں, چوتھی بی بی کون ہے جو 1 سال میں انتقال کر گئیں؟ سب نے لکھا ہے یہ چوتھی بی بی جناب ام البنین ہے. جناب عباس کا بڑا غم تھا جناب ام البنین کو. بس بے آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, مصائب کے دن ختم ہو گئے ہیں, آپ آرام کیجئے گا. کل کے بعد سے کوئی مصائب نہیں ہوں گے, کوئی مجلس ہوگی. پھر اگلے برس آپ محرم کا غم منائیں گے. امام حسین کا تو چہلم ختم ہو گیا ہے نا, اب تو رسول خدا کا امام حسن کا غم ہوگا آگے 28 سفر کو. بس بھائی پتہ نہیں ہم میں سے کون کون اگلے سال ہوگا, کون کون نہیں ہوگا. پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو اب نہیں ہیں. آئیں بھائی آخری جملے پیش کر رہا ہوں. ایک ہے یہ باب الحوائز کی ماں ام البنین ہے. ان کو جناب عباس کا بہت غم تھا, بہت غم تھا جناب ام البنین کو. روایت کے الفاظ ہے جب مروان جیسا پتھر دل آدمی جناب ام البنین کا مرثیہ سنتا تھا نا, تو وہ بھی رک جاتا تھا, پوچھتا تھا کون ہے اس کی بی بی کی آواز میں غم بہت ہے, بہت غم ہے اس بی بی کی آواز میں. سب کہتے تھے یہ عباس کی ماں ام البنین ہے. پروردگارہ بی بی ام البنین کا واسطہ. شیخ عباس قمی نے بہت سی جگہوں پہ بی بی کا مرثیہ لکھا ہے, حتی مفاتح الجنان میں 2 جملے پیش کر رہا ہوں. کیا لکھا ہے؟ کہ جب کوئی کربلا سے آتا تھا نا تو بی بی کہتی تھی وہ کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا. بی بی دوسرا سوال کرتی, اور کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ جب میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے سے گرا تھا تو میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے, مجھے اتنا بتاؤ میرے بیٹے کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا. بی بی کو بڑا غم تھا جناب عباس کا, بہت غم تھا. پروردگارہ واسطہ تجھے جناب ام البنین کا جو بہت یاد کر کے روتی تھی. بعض مقاتل میں بی بی نے 4 قبریں بنائی تھی چاروں بیٹوں کے نام کی. بی بی کے 4 بیٹے تھے, چاروں کربلا میں مارے گئے. جنت البقیع میں 4 قبریں بنائی بیٹوں کے نام کی. پھر کہتی تھی اے میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. پھر ایک 5ویں قبر بناتی, کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. کہا مولا میں آپ پہ گریہ کروں گی کیونکہ آپ کی ماں دنیا میں نہیں ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب ام البنین کے گریے کا, مسلسل رونے کا واسطہ, باب الحوائز کے بازوؤں کا واسطہ. پروردگارہ بہت بڑے واعظ سے کربلا کے
تو انہوں نے دوسرے وائس سے کہا کہ خبردار اس طرح سے مصائب مت پڑھا کرو، بہت زیادہ مصائب تم نے پڑھا ہے. پتہ نہیں جناب یہ روایت درست بھی ہے کہ نہیں ہے، جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا کہ نہیں لگا تھا. تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے اسی رات جناب عباس کو خواب میں دیکھا کہ خبردار آئندہ سے میرے مصائب پڑھنے والے کو نہ روکنا. کہا کیوں مولا؟ کہا میری آنکھ میں تیر لگا تھا. کہا جانتا میرے بازو نہیں تھے، انسان اپنے ہاتھ سے تیر نکالتا ہے. کہا جب بہت زیادہ درد تھا نا میں نے بہت کوشش کی، سر ہلاتا رہا، تیر نہیں نکل رہا تھا. کہا پھر میں نے اپنے گھٹنوں کو اٹھایا، اپنے گھٹنوں سے تیر کو پکڑا اور تیر کو نکالا. کہا میرے رونے والوں سے کہنا عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. پروردگارہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگنے کا واسطہ. پروردگارہ روایت کے الفاظ ہیں، بعض مقاتل میں آئے ہیں جو روایت ہے، جس کو پڑھنے سے روکا تھا نا وائز نے، کہا تھا کہ یہ نہ روایت پڑھنا کہ جناب عباس نے کیا کہا تھا، جملہ کہا تھا جب امام حسین آئے نا، کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سب سے آخر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھرا ہے. مولا اپنی ابا سے میرے خون کو صاف کر دیجئے، میں آپ کی زیارت کر لوں. جیسے امام حسین نے ابا کو اٹھایا نا خون صاف کرنے کے لیے، تو حضرت عباس نے کہا مولا اتنی بھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. پروردگارہ جناب عباس کے بازوؤں کا واسطہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. باب الحوائج کا واسطہ زائرین کی حفاظت فرما. شان حیدر کرار کی حفاظت فرما. پاکستان کے، بحرین کے، عراق کے، افغانستان کے مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب عباس کا، باب الحوائج کا واسطہ. پروردگارہ ان کے اس آخری جملے کا واسطہ، ایک وصیت کی کہ مولا میری ایک آخری وصیت ہے. کہا فرماؤ عباس کیا ہے؟ کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا کیوں عباس؟ کا مولا میں نے آپ کی بیٹی سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کے آؤں گا. مولا میرے لاشے کو بڑی شرم آئے گی سکینہ سے اگر آپ میرا لاشا لے گئے. مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے. پروردگارہ کتنی جناب عباس میں غیرت ہے. پروردگارہ جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ تمام مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.